वैसे तो नए साल नए साल में कोई नई चीज़ नहीं, वही जनवरी आ गया जो पिछले साल आया था, वही फरवरी आएगा जो पिछले साल था, वही मार्च आएगा जो पिछले साल था, वही सर्दी है जो पिछले साल थी। कुछ भी नहीं बदलता, सिर्फ हिंसा बदलता है। बाकी साल में तो नई कोई भी चीज़ नहीं है। मौसम भी वही हैं, दिन रात भी वही हैं, बारिश आंधियाँ भी वही हैं, दरियाओं की रवानी, हमारे तो दरिया खुश्क हो गए, वही पहाड़ों पे बर्फ़ है, वही आबशारें हैं, वही चश्मे हैं, वही परिंदों की डारें हैं, वही रात का अंधेरा है, वही दिन का उजाला है, वही सुबह शाम है, वही कहीं रोना है, कहीं हंसना है, कहीं दुख है, कहीं सुख है, कहीं जालिम है, कहीं मजलूम है, कहीं बदकार है, कहीं नेकोकार है, कहीं धोखेबाज है, कहीं दयानतदार है। हर चीज़ तो उसी तरह चल रही, तो तब्दीली क्या हुई है? और कितने पागलपन की बात है कि खुशी मनाई जाती है। खुशी मनाने की बात तो नहीं है, ये तो 1 साल कम हो गया। मेरी ज़िंदगी में से मैं अपनी कब्र के 1 साल और करीब चला गया, तो बदला तो कुछ भी नहीं। ये जनवरी शुरू हो गया, फिर फरवरी आ जाएगा, फिर चलते चलते फिर दिसंबर आ जाएगा, फिर ऐसे मौसम गुम हो जाएगा और हमारी ज़िंदगी का 1 साल और घट जाएगा। कुछ चीज़ें याद रह जाती हैं, हादसात, वाक़यात, बाकी आदमी सब कुछ भुला देता है। इतनी उम्र गुजार के माजी में देखूं तो कुछ याद है, अक्सर भूल गया है। अलबत्ता पिछले साल का जो मेरे बेटे की वफ़ात का हादसा है, वो शायद मुझे मौत ही बुलाएगी, उससे पहले तो भूलने का कोई शक्ल नज़र नहीं आती। उसका वक्त था, वो चला गया। तो 2023 तो मेरी ज़िंदगी में हमेशा ही मुझे दुख देता रहे जब तक मेरी ज़िंदगी बाकी है। तो वक्त एक बहुत बड़ी दौलत है। जिन जिन चीज़ों से वक्त पैदा होता है, अल्लाह ने सब की कसम उठाई है। हर वो चीज़ जो वक्त के बनने में इस्तेमाल हो रही है, अल्लाह उसकी कसम उठा रहा है, ये बताने के लिए कि ये जो सांस है ना, अब ये कभी वापस नहीं आएगा। गई दौलत वापस आ जाती है, गई सेहत वापस आ जाती है, गिरी इमारत दोबारा बन जाती है, लेकिन ये जो सांस वक्त ने हिरिया है, वापस नहीं आ सकता है। दिन और रात कितने बड़े डाकू हैं कि अलल ऐलान हमारी ज़िंदगी को खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। ये सांस, एक लम्हा जो निकला है, इसे तुम वापस नहीं ला सकते। सूरज चांद की गर्दिश उल्टी नहीं हो सकती। तो इसकी अहमियत बताने के लिए अल्लाह ताला ने इन सारी चीज़ों की कसम उठाई। वश्शम्स व दुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा वल नहार इज़ा जल्लाहा वल लैल इज़ा यग़शाहा वस्समा वमा बनाहा वल अर्द वमा तहाहा व नफ्स वमा सव्वाहा। 7 चीज़ों की इकट्ठी कसम उठाई है अल्लाह ताला ने। सूरज की कसम, चांद की कसम, दिन की कसम, रात की कसम, आसमान की कसम, ज़मीन की कसम, और ऐ इंसान तेरी जान की कसम कि वक्त ने तुझे घेरा हुआ है और तुझे खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है। हर टिक 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 ये कुल्हाड़े की तरह मेरी ज़िंदगी के दरख्त को काट रही है, काट रही है, काट रही है, काट रही है, और पता भी नहीं चलता, और किसी का कुछ पता नहीं कब उसका वक्त ख़त्म हो जाए। मैं अपने बारे में तो सोचता था कि 70 साल का हो गया हूँ, तो अब मेरी ज़िंदगी मतलब जामन दा वेला नेड़े ही है, लेकिन वो आसिम पे वक्त आ गया कि 36 साल का नौजवान और इतना सेहतमंद कि 30 किलोमीटर मुसलसल दौड़ने की ताकत थी उसके अंदर। 30 किलोमीटर एक सांस में दौड़ता था, और खानपुर डैम को 1 गो में उसने क्रॉस किया और आर पार किया। उसके ऊपर मौत का हुक्म आ गया। तो कुछ पता नहीं है। मरीज सिसक रहा है, या अल्लाह मौत दे दे। वो जवान मांग रहा है, या अल्लाह ज़िंदगी दे दे। उस पर मौत आ जाती है। और वो हमारा एक नौकर था, चाचा फतेह मोहम्मद नाम था, फतेह कहते थे। आखिर उम्र में बीमार हो गया था, तो मैं उसका हाल पूछने गया, तो मुझे कहा मियाँ मौत नहीं आ रही। हमारा टाइटल है वहाँ ख़ानदान मियाँ, मियाँ मौत नहीं आ रही। किसी को मांगे नहीं मिलती,
کسی کے بچتے بچتے، لوگ کہتے ہیں نا میں تو مرتے مرتے بچا، ارے بھائی بچتے بچتے مر جائیں گے، میں تو مرتے مر جاؤں، میں تو مرتے مرتے بچے، ایک دن اس کا الٹ ہو جائے گا، بچتے بچتے مر جائے۔ وقت قیمتی چیز ہے، اور یہ قیمتی بنتا ہے اس میں کچھ بھرنے سے، اور جو بھر دو گے نکال نہیں سکو گے۔ وقت کے برتن میں جو بھرو گے، وہ بوتلوں میں یہ سیرپ مشینوں میں ایسے ڈال رہی ہوتی ہے نا، ایسے بوتل آتی ہے، اس میں اوپر سے وہ مشین اس کے اندر سیرپ ڈالتی ہے، وہ آگے چلی جاتی، کبھی کوئی بوتل مس ہو جاتی ہے تو خالی آگے نکل جاتی، اس کے اوپر کھڑا ہوا جو ہے کام کرنے والا، وہ اس کو اٹھا کے دوبارہ پیچھے رکھ دیتا پھر بھر جاتی ہے۔ لیکن یہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ میری یہ گھڑی خالی چلی گئی، کچھ بھی نہ کیا، یا موبائل سے ہی کھیلتا رہا۔ کتنے نوجوان کیا بوڑھے کیا موبائل سے کھیل کھیل اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، گیموں میں زندگی برباد کر رہے ہیں، چیٹنگ میں زندگی برباد کر رہے ہیں۔ وقت ایک قیمتی چیز ہے۔ یہ سال مہینے تو ہم نے بنائے ہیں، اللہ نے کہا تھا تعلموا عدد السنین والحساب، مہینے سال تم خود بنا لینا، میں تمہیں وقت کھلا دے رہا ہوں جب تک تمہاری زندگی ہے۔ 17 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گورنر تھے بصرہ کے، تو انہوں نے خط لکھا کہ امیر المومنین آپ کے خط آتے ہیں، نہ پتہ ہوتا ہے یہ کب نافذ ہونا ہے اور نہ پتہ ہوتا ہے یہ کب ختم ہونا ہے، تو ارخ لنا، تو ہمارے لیے کوئی کیلنڈر بنائیے۔ تو حکومت بہت پھیل چکی تھی، 22 لاکھ مربع میل میں حکومت پھیل چکی تھی، تو حضرت عمر کو یہ بات بڑی پسند آئی، تو انہوں نے سب کو جمع کیا، فرمایا بھائی ابو موسیٰ کا خط آیا ہے تو ہمیں اپنا کوئی کیلنڈر بنانا چاہیے۔ سب نے کہا بالکل صحیح ہے، تو فرمایا کہاں سے شروع کرے؟ تو ایک رائے آئی میلاد النبی سے شروع کرے، ولادت نبی سے شروع کرے۔ ایک رائے آئی غزوہ بدر سے شروع کرے، ایک رائے آئی فتح مکہ سے شروع کرے۔ آپ نے حضرت علی سے پوچھا تمہاری کیا رائے ہے؟ کہا ہجرت سے شروع کرے، کہ ہجرت سے اسلام زندہ ہوا، آپ کی ہجرت ہوئی تو اسلام کے دروازے کھلے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رائے سب سے زیادہ پسند آئی، اور یہ طے پایا کہ بھئی ہم ہجرت نبی سے اپنے سال کو شروع کریں گے۔ تو محرم سے ہجرت کی ابتدا ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا چونکہ ہجرت کی ابتدا تو محرم سے ہے، ہمارے نبی نے ہجرت کی سفر میں جا کر، 27 سفر، تو ہم ہجری شروع کریں گے وہاں سے، اور سال شروع کریں گے محرم سے، کہ محرم سے ہجرت کی ابتدا ہوئی تھی، اور حاجی حج کر کے واپس جاتے ہیں تو محرم پہلا مہینہ بنتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارا جو سال بنا وہ بنا محرم سے شروع ہوگا، اور اس کی جو سال کی جو انتہا ہے، ابتدا، وہ ہجری سے ہوگی۔ اور صحابہ اجازت لے رہے تھے، جا رہے تھے، ابوبکر صدیق نے اجازت مانگی تو آپ نے انکار کر دیا، تو کہا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا؟ آپ نے کہا ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی، آپ نے دے دی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرہ پہنی، تلوار سجائی، اور بیت اللہ کا طواف کیا، اور جہاں سارے قریشی بیٹھے تھے وہاں کے کھڑے ہو گئے، کہا بھائی جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی بیگم بیوہ ہو جائے، بچے یتیم ہو جائیں، تو یہ میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس مائی کے لال میں طاقت آئے اور مجھے روک کے دکھائے۔ ایک بھی نہیں اٹھا، ایک بھی نہیں اٹھا، سارے سہم گئے، دبک گئے۔ میرے نبی سے زیادہ دلیر تھے حضرت عمر، آپ چھپتے گئے۔ حضرت عمر کا فعل سنت نہیں بننا تھا، میرے نبی کا فعل سنت بننا تھا۔ کمزوری کے وقت میں کیا کرنا ہے ہمیں طریقہ سکھانے کے، ورنہ جبریل ایسے براق پہ بٹھاتے اور جا کے مدینے اتار دیتے۔ امت کو سبق دینا تھا جب تم کمزور ہو تو پھر اس وقت تم نعرے بازی نہ کرو، اپنی طاقت کو حاصل کرو۔ نعروں سے بھی کبھی کوئی قوم فتح ہوتی، اور بد دعاؤں سے بھی کبھی کوئی قوم برباد ہوتی، ہمارے جیسوں کی بد دعائیں۔ تو اپنی اصلاح
کمزوری کے وقت میں وہ کرو جو میرے نبی نے کر کے دکھائے. کمزوری کے وقت میں وہ نہ کرو جو بدر میں انہوں نے کر کے دکھایا. اس وقت سارا باطل ہم پر چھایا ہو. ہمیں تو ایک جہاز کا پرزہ بھی بنانا نہیں آتا, تو وہ کتنے بے وقوف ہوں گے جو کہیں ہم کو نہیں ذرا پرزہ دے ہوئے جو توڑو تو ہی بم سٹنا ہے. کیا خیال ہے دیں گے وہ؟ جب تک ہم اپنے وسائل پہ, جب تک ہم اپنے علم میں, دیکھو چائنا والوں نے جا کے انگلینڈ میں علم نہیں سیکھا, امریکہ میں علم نہیں سیکھا. ہمارا ہر محکمہ, چاہے وہ فوج ہو چاہے وہ سول ہو, امریکہ جا رہے ہیں, انگلینڈ جا رہے ہیں سیکھنے کے لیے. ارے دشمن بھی کبھی سکھائے گا کچھ؟ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل, ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. جاپان نے کوئی جا کے انگریزی سیکھی تھی, چائنا نے انگریزی سیکھی تھی. انگریزی سیکھنا کوئی منع نہیں ہے, ایک زبان ہے سیکھو, لیکن اس کو بڑائی اور عزت کا معیار بنا لیں. کیا ظلم و ستم ہے یارو. اپنے علم میں خود مختار بنو گے, اپنی طاقت حاصل کرو گے, اللہ سے تعلق بڑھاؤ گے, پھر نعرے لگاؤ ایسے زندہ باد مرد آباد. کیا فضولیات. مسجدوں میں اتنا شور مچ جاتا ہے, زندہ باد مرد آباد. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا دو آدمی مسجد نبوی میں اونچی اونچی بات کر رہے تھے, تو آپ نے ایک کنکر اٹھایا اور ان کو ایسے پھینکا. جب ان کے سامنے گرا تو انہوں نے مڑ کے دیکھا تو حضرت عمر نے ایسے اشارے سے بلایا مسجد نبوی میں. تو وہ آ گئے, کہاں سے آئے ہو؟ کہ یہ طائف سے. کہ اگر تم مدینہ کے ہوتے تو مار مار کے تمہارے چہرے میں خونی کر دیتا, تم نبی کی مسجد میں اونچی آواز سے بول رہے. یہ ساری مسجدیں مسجد نبوی سے جڑی ہوئی ہیں, بیت اللہ سے جڑی ہیں. ان میں نعرے کبھی زندہ باد کبھی مرد آباد. یہ کیا امت نے طریقہ اپنا دیا ہے. سلطان عبد المجید نے جب مسجد نبوی بنائی, جو سیکنڈ لاسٹ تھا ترکی بادشاہ, تو اس نے ساری دنیا سے کاریگر بلائی. ان کو استنبول میں ایک بستی میں ٹھہرایا اور کہا اپنے ہر ہنر والا اپنے بچے کو حافظ بنائے اور اپنا ہنر سکھائے. تو سب نے ایک ایک بچہ حافظ بنایا, اپنا تعمیراتی ہنر سکھایا. تو 3000 حفاظ اور کاریگر تیار ہوئے. ان کو سلطان عبد المجید نے مدینہ بھیجا اور انہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی. سارا ہر پتھر پہ قرآن پڑا ہوا ہے جو پرانی مسجد ہے. اور جب کوئی پتھر رکھتے تھے اور وہ تھوڑا بڑا ہوتا تھا, اس کے مطابق نہیں ہوتا تھا, تو وہ نشان لگاتے. اور وہاں بھی تراش سکتے تھے تیشے کے ساتھ, نشان لگاتے. جس بستی میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں وہ پتھر واپس جاتا, وہاں اس کی کاٹ تراش کر کے پھر واپس بھیجا جاتا, پھر اسے لگایا جاتا, پھر وہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا, پھر وہیں جاتا تھا اور وہاں جا کے تاکہ ٹھک ٹھک کی آواز میرے نبی کو تکلیف نہ دے. میرے نبی تو اپنی قبر میں زندہ ہے تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو. تو پھر اس کو واپس لا کے پھر جوڑا جاتا تھا. ایسے ہی بیت اللہ بنا, وہ جو پرانا اب انہوں نے گرا کے نیب کر دیا. تو ہر پتھر پہ قرآن پڑھا گیا ہے, ہر پتھر پہ. اور مسجد کا ادب ایسا تھا. پھر اس کے بعد یہ نئی مسجد, ہر سال میں جاتا تھا, میں دیکھتا تھا وہ کاریگر سگریٹ پی رہے ہوتے تھے, دھواں اڑا رہے ہوتے تھے, وہ ساتھ تعمیر کر رہے ہوتے تھے. نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں, نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں, نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی, نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. وہ زمانہ ہی بدل گیا. وہ مسلمان آئے وہ شاک گئے وعدہ فردہ لے کر, اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. تو ہمیں قمری سال دیا گیا. اس کی وجہ مجھے سمجھ آئی 2014 میں جب میں ناروے گیا, اور ناروے میں ہے اینڈ آف دا ورلڈ, شمال میں اینڈ آف دا ورلڈ ناروے میں ہے. میں وہاں گیا. اس علاقے میں 2 مہینے سورج نکلتا نہیں اور 2 مہینے ڈوبتا نہیں. تو کیلنڈر جو شمسی ہے وہ فیل ہو جاتا ہے. رات ہے لیکن سورج نکلا ہوا پتہ نہیں دن ہے یا رات, دن ہے سورج نکلا ہوا پتہ نہیں دن ہے یا رات ہے. تو کئی علاقے ہیں ایسے اوپر شمال میں جہاں سورج کا کیلنڈر فیل ہو جاتا ہے. تو 3 گھنٹے کا
اوسلو سے جہاز تھا، آگے 5 گھنٹے کا موٹر کا سفر تھا، 8 کلومیٹر کی سرنگیں تھیں، اور پھر آخری بستی مچھروں کی تھی، وہاں سے پھر پونا گھنٹہ آگے موٹر کا سفر تھا۔ تو جب ہم وہاں پہنچے تو وہ جون جولائی سورج ڈوبتا نہیں، 1 اگست کو ڈوبنا شروع کرتا ہے، اور ہم 4 اگست کو پہنچے، اور شروع میں بس 1 تاریخ کو ایسے ڈوبتا ہے، ایسے نکل آتا ہے، پھر 2 کو تھوڑا سا وقفہ کرتا ہے، 3 کو تھوڑا سا وقفہ کرتا ہے، 4 اگست کو 20 منٹ کی رات تھی، چونکہ میں 4 اگست کو کیوں مجھے یاد ہے، 4 اگست کو 20 منٹ کی رات، اور ہم وہاں پہنچے تو ابھی ہم نے مغرب بھی پڑھنی تھی، عشاء بھی پڑھنی تھی، اور سورج نکلنے سے پہلے فجر بھی پڑھنی تھی۔ تو یہ ایک انوکھا واقعہ میرے ساتھ آیا ہے، جو شاید ہی کسی اور کے ساتھ پیش آیا ہو، یا میرے ساتھ جو ساتھی تھے، وہاں میں بھاگا اور ریلنگ تھی اس کے ساتھ کھڑے ہو کر میں نے اذان دی۔ مجھے اللہ کی مخلوق کو 2 دفعہ دیکھ کے ہیبت طاری ہوئی۔ ایک ماؤنٹ ایورسٹ کو دیکھا کہ وہ پوری طرح ننگا تھا، چوٹی خالی تھی، دیکھ کر میں بالکل گم ہو گیا، جس کے تیر اتنے بڑے ہوں وہ اللہ کتنا بڑا ہوگا۔ اور ایک وہ جب میں اینڈ آف دی ورلڈ پر پہنچا تو اس کا وہ منظر دیکھ کے میں گم ہو گیا۔ میں نے اذان دی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، تو میں نے قبلہ دیکھنا چاہا تو چاند سامنے چمک رہا تھا، سورج فیل ہو گیا تھا، چاند چمک رہا تھا۔ تو آج سمجھ میں آیا کہ اللہ نے ہمیں چاند کا کیلنڈر کیوں دیا ہے، کہ میرا نبی سارے زمانے کا نبی ہے۔ جہاں سورج نہیں نکلتا اور جہاں سورج کئی مہینے نہیں ڈوبتا، اگر وہاں کوئی مسلمان ہیں تو دن رات کا حساب کیسے لگائیں گے؟ چاند کو دیکھ کر۔ میں نے چاند دیکھا، واہ واہ، اب یہ رات کھڑی ہے، تو وہ قبلہ فٹ کیا، مغرب کی نماز پڑھی۔ مغرب عشاء اکٹھے پڑھنا تو مسافر کے لیے جائز ہے باقی ائمہ کے نزدیک، تو پہلے مغرب پڑھی، پھر عشاء پڑھی، پھر ساتھ ہی میں نے فجر کی اذان دی۔ ہاں، عشاء پڑھی، 1 وتر پڑھنا بھی سنت ہے، تو میں نے کہا بھائی آج ہکو وتر پڑھو کہ نہیں فرض نہ نکل جاوے، تو 1 وتر پڑھا، پھر میں نے فجر کی اذان دی، ٹک 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 2 سنتیں پڑھی، پھر والعصر انا اعطینا سے میں نے فرض نماز پڑھائی، اور بیٹھے تھے کہ سورج آ کے السلام علیکم۔ تو وہاں جا کے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ نے ہمیں چاند کا کیلنڈر کیوں دیا ہے۔ یہ کہیں بھی ناکام نہیں ہوتا، کہیں فلاپ نہیں ہوتا۔ سورج کا کیلنڈر کتنی جگہ ہیں دنیا میں جہاں فلاپ ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے نبی کی عالمی نبوت کی ایک دلیل چاند کا نظام شمسی بھی ہے۔ تو بھائیو، میں بہت ساری باتیں وقت کے متعلق بتا گیا، کہنا تو یہ تھا کہ ہندسہ بدلا ہے تو اپنے آپ کو بھی بدلیں، توبہ کریں اپنے رب کی بارگاہ میں، اور گناہوں سے توبہ کریں۔ پتہ نہیں کب عاصم کی طرح کس کو موت اٹھا کے لے جائے، تو نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو کیا کیا کرے گی کھڑی دن کے دن، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، پتہ نہیں کب موت کا ڈنکا بج جائے۔ تو بھائیو، اس سے پہلے توبہ کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں جھکو، فرائض ادا کرو، 5 نمازیں پوری پڑھو، جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، دھوکہ نہ دو، دیانتداری سے چلو، بدکاری نہ کرو، نکاح کرو، یہ نشے نہ کرو، حلال پیو، حلال کھاؤ، حرام نہ کماؤ، حلال کماؤ، ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے آگے اف بھی نہ کرو، بیوی بچوں سے حسن سلوک رکھو، روب جمانا نہیں۔ ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کی عزت کرو، اولاد کو عزت دو، انہیں ڈانٹ ڈپٹ سے نہ چلاؤ، پیار سے چلاؤ۔ اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کے آگے اف بھی نہ کرو، کہ وہ تمہاری جنت ہیں، وہ تمہاری جنت کے دروازے ہیں، اور اپنی کمائیوں میں حلال رکھو۔ ایک دوسرے سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لو، کہ اللہ پاک کو آپس کا لڑنا بالکل پسند نہیں ہے۔ اور اب یہ سیاست کا بازار گرم ہو رہا ہے، یہ نہیں منافقت ہے، منافقت کے سوا کچھ نہیں ہے، اس سے دور ہی رہو تو اچھا ہے۔ اور اگر کہیں کوئی سیاست کا کسی کو شوق ہے تو پھر اپنے مخالف کی بدخوئی نہ کرے، اس کی برائی نہ کرے، اس کو گالیاں نہ دے، اس کو برا بھلا نہ کہے، ورنہ اپنی آخرت خراب کرو گے۔ ایم پی ایم این اے ٹکے ٹکے بک رہے ہیں تو ان کی کیا حیثیت؟ آج کل کے وزیروں کو کون پوچھا؟ وزیر اعظم کو کوئی نہیں پوچھتا، تو وزیروں کو کس نے پوچھنا؟ جب میں لاہور پڑھتا تھا تو مغربی پاکستان ہوتا تھا، ایک صوبہ، اور اس کا گورنر تھا امیر محمد خان اکیلا، اور پورے مغربی پاکستان کے 11 وزیر۔ ان کا روب بھی تھا، ان کے پاس پاور بھی تھی، ان کا پروٹوکول بھی تھا، وہ دیانتدار بھی تھے۔ کیا کریں؟
اپنے اوپر ہی روئیں، آنسو بہائیں۔ آج رات ہمارے اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے، اور جو دوسرا کیلنڈر ہے وہ بھی اللہ کا ہے، وہ بھی اسلامی ہے، چونکہ سورج بھی اللہ نے الشمس والقمر دائبین، اور سورج اور هو الذی جعل لکم الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب وکل شیء فصلناہ تفصیلا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے سورج اور چاند بنائے، روشن بنائے، اور ان کے گردش کی منزلیں طے کیں تاکہ تم سال اور مہینوں کا حساب کر سکو۔ اور لہٰذا پچھلا سال ہمارا کیسا گزرا، جیسے آپ حضرات یہ جو بڑے تاجر ہیں سال کا آڈٹ کرتے ہیں، اس کے بغیر آگے نہیں چلتے، تو کیا یہ اچھا ہو اگر ہم سب اپنا آڈٹ کریں کہ میرا یہ سال اللہ کی نظر میں کیسا گزرا، اس سے کتنی بھلائی کے کام ہوئے، اس سے کتنے گناہ ہوئے، میری کتنی نمازیں چھوٹیں، میں نے کتنا سچ بولا، کتنا جھوٹ بولا، کتنا حلال کمایا، کتنا حرام کمایا، کتنا لوگوں کو نقصان پہنچایا یا کتنا نفع پہنچایا۔ یہ آڈٹ ہے، چونکہ سب سے پہلا سوال قیامت کے دن ہے، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما عفناه۔ سب سے پہلا سوال اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے بندے یہ بتا تو نے اپنی عمر کہاں بتائی، تو نے زندگی کہاں گزاری۔ قدم زمین حشر کے دن کی زمین ہمارے پاؤں سے جکڑ لے گی، جیسے میگنیٹ پکڑ لیتا ہے، زمین ہمیں پکڑ لے گی۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے عمر کہاں گزاری، یہ بھی ٹائم ہے۔ عن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کہاں گزاری، یہ بھی ٹائم ہے۔ باقی اگلے 203 سوال اور ہیں، لیکن اس وقت چونکہ ٹائم کی بات ہو رہی ہے اور سال مہینوں کی بات ہو رہی ہے، تو پہلے 2 سوال میرے عزیزو، ایک عمر کا ہے، ایک جوانی کا ہے۔ وقت بہت بڑی دولت ہے، اور جب آج مجھے آپ کی برکت سے ایک بہت عرصے بعد حدیث یاد آئی، ما من یوم الا وهو ینادی یا ابن آدم انی خلق جدید وانا فیما تعمل فی غدا علیک شہید فاعمل فی ما استطعت من خیر فانی ان ذهبت لن ارجع الیکم ابدا واللیل یقول مثل ذلك۔ چند پیسے گم ہو جائیں تو دکھ ہوتا ہے، ہزاروں گھنٹے ہم ضائع کرتے ہیں، ہمیں کبھی دکھ ہی نہیں ہوا کہ میں اس میں کتنے اچھے کام کر سکتا تھا، میں نے ضائع کر دی۔ تو مجھے ایک حدیث یاد آئی ہے کہ جب دن چڑھتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے دنیا کے انسانوں، میں نیا دن ہوں، میں پچھلا جمعہ نہیں ہوں، میں آج نیا جمعہ ہوں، نیا ہفتہ ہوں، نیا اتوار ہوں۔ جو اس میرے برتن میں تو جو کچھ کرے گا میں اسے محفوظ کر لوں گا، اور کل قیامت کے دن میں اللہ ایک ہی دن کو کھولے گا، ایک ہی دن کو کھولے گا، مجھے کہے گا طارق جمیل یہ دیکھو تم جمعے کے دن کیا کر رہے تھے، تم ہفتے کو کیا کر رہے تھے، اتوار کو کیا کر رہے تھے۔ یہاں تو ہم نے غلط کاموں کے لیے چھپنے کے سارے اسباب بھی بنا لیے، اپنے آپ کو چھپا بھی لیا، لیکن یہی دن بڑا ظالم ہے، یہی رات بڑی ظالم ہے، رات کو سجدے میں رونے والی، اور رات کو ناچنے والی، رات کو شراب پینے والا، اور رات کو تہجد پڑھنے والا، یہ سب اس دن ایسے کھل جائے، اور اللہ تعالیٰ کہے گا دیکھ میری بندی تو یہ کر رہی ہے، دیکھ میرا بندہ تو یہ کر رہا ہے۔ ہم یہاں چند لوگوں سے چھپ کے غلط کام کرتے ہیں، وہاں آدم علیہ السلام سے لے کر آخر انسان میری سیاہیاں دیکھے گا، میری گندگیاں دیکھے گا، میری غلاظتیں دیکھے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو کلاشنکوف ایسے پھیلا
پھیر دیتے ہیں جیسے واٹر پمپ میں لگا ہوا پانی کا پائپ گھاس پہ پھیرا جاتا ہے. انسانوں کا خون کرتے ہیں اور انہیں پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے. تو جب رات آتی ہے تو وہ بھی یہی کہتی ہے میں آج نئی رات ہوں، آج میں ہفتے کی پچھلی رات نہیں ہوں، آج نئی، مجھے اللہ نے نیا پیدا کیا ہے. اس میں جو کچھ تو نے کرنا ہے وہ میں نے چھپا لینا ہے، سیو کر لینا ہے. پھر قیامت کے دن اللہ مجھے کہے گا کھل، تو میں اسے کھلوں گی، اور جو کچھ تم کر رہے ہوگے یا کر رہی ہوگی سامنے آ جائے گا. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بچوں، زندگی بہت قیمتی چیز. پیسہ، مال، دولت چھوڑ کے آدمی مر جاتا ہے. مرنے کے بعد آدمی ٹائم زون سے نکل جاتا ہے. وہاں 1000 سال گزریں یا 10,000 سال یا 10 لاکھ سال، لگتا ہے ایک پل ہے، جو کہ ٹائم ہے ہی کوئی نہیں. ٹائم صرف اس دنیا کے احاطے میں ہے، 500 کلومیٹر کے اندر ٹائم ہے، آگے اوپر ٹائم یہ کوئی نہیں ہے. تو یہ بہت قیمتی ہے. پچھلا سال ہم نے ضائع کیا، برباد کیا. اب نئے سال میں ہم توبہ کر لیں. آج رات کو نیو ایئر منائیں گے، کتنے لڑکے لڑکیاں ناچیں گے، شرابیں پئیں گے، اللہ کو ناراض کریں گے. کاش میری آواز ان کے کانوں کے پردوں سے ٹکراتی، ان کے دل کے تاروں کو چھیڑتی، ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی جوت جگاتی. میں تو بے بس ہوں. فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. میری آپ سے گزارش ہے، نئے سال کی ابتدا گانے بجانے سے نہ ہو، شراب سے نہ ہو، فحاشی بدکاری سے نہ ہو. نئے سال کی ابتدا، جب مجھے سر میں درد نہیں تھا تو میں یکم کی ساری رات جاگتا تھا اور ان سب کے لیے روتا تھا جو اس رات میں اپنے منہ کالے کر رہے ہوتے تھے کہ یا اللہ میں سب کی طرف سے معافی مانگ. ہمارے بچے بچیاں ہیں بھٹک گئے، ماں باپ نے بھٹکایا کہ انہیں مشین بنا دیا، پڑھو 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 پڑھو. کسی ماں باپ کو خیال نہیں آیا کہ اچھا انسان بنو، اچھے انسان. ہمارے ادارے قصائی ہیں جنہوں نے ہماری نسل کو ایک مشین بنا دیا. کہیں قرآن نہیں، کہیں میرے نبی کی زندگی نہیں، تو کیسے پتہ چلے گا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے؟ تو میری گزارش ہے کہ اس سال کی ابتدا گناہ سے نہ کریں، نیکی سے کریں. ساری رات میں جاگتا تھا اور پھر سحری کے وقت میں روزہ رکھتا تھا. ان کے لیے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ تیرے حبیب کی امت ہے، تجھے بھول گئے ہیں لیکن تجھے مانتے ضرور ہیں. تیرے نبی کو بھول گئے لیکن تجھے مانتے ہیں، انہیں معاف کرتا. تو میرے عزیزو، دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا یہ سال اچھا بنا دے. سال ختم ہونے کو ہے. انسان کے پاس جو سب سے قیمتی دولت ہے وہ وقت ہے، وہ زندگی ہے، وہ ٹائم ہے. اور ہم ایک ایک پیسے کے لیے محنت کرتے ہیں اور ایک ایک روپے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک سیکنڈ جو وقت ہے یہ پوری دنیا کے خزانے اس کو واپس نہیں لا سکتے اگر وہ ضائع ہو گیا. یا مجھے آج اس کلپ ریکارڈ کرانے کی برکت سے ایک بڑی حدیث یاد آئی. ما من یوم الا وهو ینادی یا ابن آدم انی خلق جدید وانا فیما تعمل فی غدا علیک شہید فإن استطعت ان تفعل من خیر فافعل فإنی ان ذهبت لن ارجع الیکم ابدا واللیل یقول مثل ذلک. روزانہ جب دن چڑھتا ہے تو اعلان کرتا ہے، لوگو آدم کی اولاد، میں آج نیا دن آیا ہوں، میں کل والا نہیں ہوں، پچھلے ہفتے والا میں پیر نہیں ہوں، میں نیا ہوں. تو کوشش کر کے کچھ اپنے لیے اس دن میں اپنی آخرت کے لیے کچھ بھلائی جمع کر لے. چونکہ میں اگر چلا گیا تو پھر کبھی قیامت تک میں لوٹ کے واپس نہیں آؤں گا. اور جب رات آتی ہے تو وہ بھی یہی کہتی ہے کہ کچھ کر لو، میں کبھی واپس نہیں آؤں گی. اور ہمارے نبی کا فرمان ہے
افلا ترون الی اللیل والنہار یبلیان کل جدید ویقربان کل بعید ویأتیان بکل موعود۔ دن اور رات کی تیز رفتاری پہ تم غور کیوں نہیں کرتے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب دن اور رات بڑی جلدی سمٹتے چلے جائیں گے، جو ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو تم دیکھو یہ ہر نئی چیز کو پرانا کر رہے ہیں اور دنیا کو دور لے جا رہے ہیں، آخرت کو قریب لا رہے ہیں، اور اللہ کا جو وعدہ ہے زندہ کرے گا، کھڑا کرے گا، حساب لے گا، وہ تمہارے سروں پر آ رہا ہے۔ تو اس نئے سال کا ایک رخ تو جو کافی عرصے سے منایا جا رہا ہے، ہنگامہ اور نافرمانی اور ناچ گانے، شرابیں، بد کرداری، یہ تو باہر کا کلچر ہے۔ مسلمان کا کلچر تو یہ ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے سال گزروا دیا عافیت کے ساتھ، اگلا بھی عافیت سے گزروا دے، اللہ کے سامنے ہمارا سر جھک جائے۔ کتنے ہمارے دوست، میں اب جب چاروں طرف دیکھتا ہوں تو گنے چنے چند میرے بچپن کے ساتھی رہ گئے ہیں، باقی سب اللہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ جوان بیٹا اپنے ہاتھوں سے مٹی میں اتارا ہے۔ تو یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو قیمتی بنانے کے لیے ہمیں اپنا دین عطا فرمایا ہے کہ اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو اللہ ہماری دنیا بھی بنائے گا، ہماری آخرت بھی بنائے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ کتنی الگ بات قرآن کر رہا ہے کہ ساری دنیا دوڑ رہی ہے کہ پیسہ آئے گا تو ہماری لائف بڑی اچھی ہو جائے گی، خوبصورت ہو جائے گی، لیکن میں تو کوئی 100 کے قریب ملک پھرا ہوں، میں نے تو لائف اٹ سیلف کو بہت دکھی دیکھا ہے۔ چیزیں، پیسہ، ذاتی جہاز، ذاتی کروز، سب کچھ دیکھا، لیکن زندگی اٹ سیلف کو بہت دکھی دیکھا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم میں جو اللہ اس کے رسول کی مان کر اچھے عمل کرے گا اور وہ ایمان والا ہوگا تو اس کا رب ان کو انتہائی خوبصورت، پاکیزہ اور خوشبودار زندگی عطا فرمائے گا۔ طیبہ کے یہ کئی مطلب ہیں، لیکن خوبصورت، طیبہ، خوبصورت، پاکیزہ، طیبہ، خوشبودار، طیبہ، ایسی زندگی اللہ عطا فرمائے گا۔ پیسہ ہے تو بھی ہوگی اور پیسہ نہیں ہے تو بھی ہوگی۔ اور پچھلے 2.5-3 سال سے ہمارے ملک کے حالات انتہائی تباہی کے ہیں، دکھ کے ہیں، تو اس میں ہم ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہیں، اس کا قصور ہے، اس کا قصور ہے، لیکن جب میں قرآن دیکھتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ تم سب کا قصور ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ جو تم پر مشکلیں آ رہی ہیں اس کی ذمہ دار تم سب ہو، تم سب ہو، کوئی ایک طبقہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ ریڑھی والے سے لے کر بادشاہ تک کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور جھاڑو دینے والی سے لے کر شہزادی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم سب کی وجہ سے اللہ کی طرف سے تم پر حالات آ رہے ہیں، اور ابھی تمہیں بہت سارے تمہاری خطائیں معاف کر دیتا ہوں۔ تو ہم سب کو اگر اپنے ملک کو سنوارنا ہے اور آخرت کو سنوارنا ہے تو ہم اپنی ذات سے شروع کریں کہ میں اپنے اندر سے برائی ختم کروں، جھوٹ کو، بدماشی کو، ظلم کو، نافرمانی کو۔ 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں شروع ہو جاتی ہے، موت کے بعد وہ الگ ہے۔ ایک ماں باپ کو دکھ دینا، ان کی نافرمانی کرنا اس درجے کی کہ وہ دکھی ہو جائیں، اور ایک ظلم کرنا، یہ 2 چیزیں اللہ تعالیٰ یہیں سے شروع کر دیتا ہے حساب کتاب۔ تو ہم سب مل کر اپنے ملک کو ظلم سے پاک کریں، جھوٹ سے پاک کریں، دغا بازی، فریب سے پاک کریں، بد کرداری سے پاک کریں، اور جو بہت زیادہ بے حیائی ہے اس سے پاک کریں، اور اپنے اللہ کی بارگاہ میں جھک کر توبہ کریں، معافی مانگیں۔ گھر ٹوٹ رہے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، طلاقوں کی ریشو بہت بڑھ گئی ہے کہ زندگی گزارنے کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کی بارگاہ میں ایک دفعہ توبہ کرنا سب گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث یاد آ گئی، ایک دفعہ جبریل ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کی امت کے لوگوں کے، مرد عورتوں کے عمل لکھتے ہیں، آنسو نہیں لکھتے۔
سبحان اللہ. آپ نے فرمایا کیوں؟ آنسو بھی تو ایک عمل ہے. کہا وہ اتنا لمبا چوڑا عمل بن جاتا ہے کہ ندامت کا، شرمندگی کا ایک آنسو جو مکھی کے سر کے برابر آنکھ میں تیر جائے، وہ جہنم کے آگ کے سمندر بجھا دیتا ہے. تو جو رو رہی ہے یا رو رہا ہے، اس کو ہم فرشتے نہیں جمع کر سکتے. اس کے لیے میرے اللہ کا الگ پیمانہ ہے جو میرا رب خود اس کو کیلکولیٹ کر کے قیامت دن کہے گا میرا بندہ، میری بندی، یہ تیرے ندامت کے آنسو، یہ تیرے دکھ کے آنسو، حتیٰ کہ خوشی کے آنسوں پر بھی اللہ خوش ہو کے اجر دیتا ہے. تو ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس کی بارگاہ میں جھک کر اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ، چونکہ زمین آسمان پر بادشاہی تو اللہ کی ہے، یہاں حکم تو اللہ کا چلتا ہے، ڈنڈے کا نہیں چلتا، اللہ کا چلتا ہے. اور اللہ جب خیر کا ارادہ کرتا ہے تو إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. میں اگر تم پاکستان والوں کو مصیبت میں ڈال دوں یا پوری دنیا کو، تو کوئی ہے کہ اسے کوئی ہٹا کے دکھا دے. وَإِن يُصِبْكَ بِخَيْرٍ. اور اگر میں عرشوں سے فیصلہ کر دوں کہ ہاں بھائی پاکستان کو مثالی ملک بنا دو، دنیا کو مثالی دنیا بنا دو، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. تو پھر دنیا کی کوئی طاقت، کوئی اسکیم نہیں ہے کہ جو میرے فضل کو روک سکے. تو میرے عزیزو، ایک دفعہ زندگی ملی ہے کبھی، تو ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں. ایک اللہ کو ماننا یہ سب سے بڑی عبادت، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی مدد والا، عبادت کے قابل، مدد کے قابل کوئی بھی نہیں سوائے اللہ کے، جو حی قیوم ہے، جس پر موت نہیں آتی، جس پر بڑھاپا نہیں آتا، جو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. اللہ کے سوا ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری بندگی اور صرف تجھ سے مدد مانگنا. تو اللہ نے سورہ فاتحہ میں کہہ دیا ہے، لیکن کوئی پتھروں کے آگے جھک گیا، کوئی قبروں پہ جھک گیا، کوئی کہیں جھک گیا. بھائیو، اللہ کے سامنے جھکو. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب مانگو تو اللہ سے، سوال کرو تو اللہ سے، مدد چاہو تو اللہ سے. وہ نحن اقرب الیہ منکم من حبل الورید. ہم تمہاری شاہ رگ سے زیادہ تمہارے قریب ہیں. ادعونی استجب لکم. جب پکارو گے میں جواب دوں گا، سنوں گا. اور محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. ہم موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے ہیں، اور آخری نبی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر بھی ایمان لائے ہیں. جو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرے وہ غیر مسلم ہو جاتا ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرے وہ غیر مسلم ہو جاتا ہے. لیکن اسلام کی تکمیل ہے کہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے آخری رسول ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. جو بھی دعویٰ کرے گا وہ غلط دعویٰ کر رہا ہے. تو میرے بچوں، میرے بیٹیوں، میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ففروا الی اللہ. آئیں ہم سب اللہ کی بارگاہ میں جھکیں اور توبہ کریں، تاکہ ہمارا یہ نیا سال عافیت کا ہو، سلامتی کا ہو. اگر دانے کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے تو ایمان پر ہو، سلامتی کے ساتھ ہو. اگر زندگی ہے تو وہ بھی صحت سلامتی کے ساتھ ہو. اور اللہ ہمارے ملک میں محبتیں پیدا فرمائے، نفرتوں کو ختم فرمائے. سب سے زیادہ مجھے تکلیف ہوتی ہے جب مذہب کے نام پر نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹی جاتی ہیں. اللہ کے واسطے اس فرقہ واریت سے نکلو اور اپنے آپ کو مسلم بناؤ. ہم مسلم ہیں. شیعہ سنی ہمارا تعارف نہیں ہے، وہابی بریلوی دیوبندی ہمارا تعارف نہیں ہے. ہمارا تعارف ہے وہ سماکم المسلمین من قبل، اس نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمین. باقی اختلاف کرو، فیصلہ ایک دن ہو جائے گا. یہاں ترازو ہم اپنے ہاتھ میں نہ لیں، درگزر کریں، معاف کریں، محبتیں پھیلائیں. اپنے کاروبار سے جھوٹ کو، سود کو، دھوکے، فراڈ کو نکالیں، نشوں سے بچیں. یہ ایک آیت آپ کو سنا کے ختم کرتا ہوں. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کہ جنہوں نے دنیا میں ان نشوں سے اپنے آپ کو بچایا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، تو ان میں سے ایک کا مقام یہ ہے کہ سقاہم ربہم، ان کا رب خود انہیں شراب طہور پلائے گا.
اور وہ کہیں گے یا اللہ آپ تو اتنے بڑے رب ہیں، آپ ہمیں پلا رہے ہیں، تو اللہ فرمائیں گے ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، یہ تمہاری محنت کا صلہ ہے جو تم نے دنیا میں صبر کیا، آج اپنے رب کی بارگاہ میں تمہارا رب تمہیں پلاتا ہے، وہ کیا اعلیٰ مقام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی گناہ ہیں مایوس نہ ہوں، پریشان بھی نہ ہوں، فکر مند بھی نہ ہوں، صرف توبہ کریں، صرف توبہ کریں۔ یہ کہنا ہے کہ اللہ آپ بھی معاف کر دے گا، آپ خود سوچو شمر اور حسین برابر پھر ہو جائیں گے، کوئی انصاف بھی تو کوئی چیز ہے۔ آل رسول کا خون پانی کی طرح بہہ جائے اور دونوں ایک ہی ترازو میں بیٹھ جائیں، ہے کوئی عقل میں آنے والی بات؟ ہے کوئی انصاف کی یہ بات؟ اللہ آپ پہ معاف کرے گا، اللہ بڑا غفور رحیم، اللہ پہ معاف کرے گا، اللہ معاف کرے گا، لیکن توبہ شرط ہے، توبہ شرط ہے۔ میرے نبی کی نسل نے اپنی جان کا نذرانہ دیا یہ بتانے کے لیے کہ جنت ایسی سستی نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جان کے سودے کرنے پڑیں تو کر دو، اولاد کے سودے کرنے پڑیں تو کر دو، لیکن وہ ناراض نہ ہو، اس کا حبیب ناراض نہ ہو۔ مہربان ہے، میں ایک لفظ بولوں یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرے ہزاروں سال کے گناہ اللہ ایک لمحے میں کہتا جا میرا بندہ معاف کیا، پلٹ کے پوچھتا بھی نہیں کہ دوبارہ تو نہیں کرو گے، پھر ہو جائے تو پھر توبہ کر لو، پھر توبہ کر لو، پھر توبہ کر لو۔ اللہ غفور رحیم ہے۔ آؤ بھائی ہم سب اہل وطن وہ سارے مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹیں تاکہ ہماری دنیا بھی بنے اور آخرت بھی۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهل، صل على محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، إنك أهل تقوى وأهل۔ میرے مالک تیرے جیسا مہربان کوئی نہیں، ہماری جیسا نافرمان کوئی نہیں، تیرے جیسا رحم کرنے والا کوئی، ہمارے جیسا گناہ کرنے والا کوئی۔ تیری دھرتی کو ہم نے بھر دیا ہے میرے مالک گناہوں سے، یہ پکارتے ہیں کہ ان کو کب تو اٹھائے گا، تو ایک جھٹکا دے دے دھرتی کو، ہم سارے زمین میں پیوست ہو جائیں، تو سمندر کی باغیں چھوڑ دے تو وہ ہمیں بہا کے لے جائیں گے، آسمان کے دروازے کھول دے تو خلا میں پھرتے ہوئے پتھر ہمیں کیما بنا دیں گے۔ میرے مالک تو نے پہلی کو اپنے عذاب اتارے، درود و سلام ہے تیرے حبیب پر، تیرے محبوب پر، ان کی دعاؤں سے تو نے بڑے عذاب روک دیے، انہوں نے تجھ سے رو رو کے مانگا تھا کہ میری امت پر کوئی آسمانی عذاب ایسا نہ آئے کہ یہ تباہ ہو جائے۔ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے، یا اللہ اس غفلت کو دور کر، ہادی تو تو ہے نا، ہدایت تیرے ہاتھ میں ہے، تو دل بدل میری نوجوان نسل، سارے میرے بیٹے بیٹی، یا اللہ سب کو ہدایت دے، یا اللہ سب کو صراط مستقیم دے، یا اللہ سب سے راضی ہو جائے، میرے دیش کی حفاظت فرما، تو نے اسے اس پوری دنیا کے کفر پر اس کا روب جمایا ہے، پر ہم واپس ہم ٹوٹے پڑے ہیں، ہم فرقوں میں بٹ گئے، ہم امتی نہیں رہے، فرقے بن کے، قومیں بن کے، قومیت میں تقسیم ہو گئے، پھر فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ یا اللہ ہمیں ایک کر دے، ہمیں ایک کر دے، ہمیں ایک کر دے، اور میرے دیش کو فتنوں سے بچا، اندر کے فتنے، باہر کے فتنے، ہمیں اچھی قیادت نصیب ہو، ہمیں اچھے افسر نصیب ہو، ہمارے مالداروں کو سخی کر دے، ہمارے طاقتوروں کو متواضع کر دے، ہمارے ظالموں کو توبہ کی توفیق دے دے، جو چلے گئے ایمان کے ساتھ ان کی قبروں کو ٹھنڈا کر دے، جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ایمان پہ موت آئے، یا اللہ ایمان پہ موت آئے، یا ایمان پہ موت۔ اس نئے سال کو پوری امت کی اور خاص طور پہ میرے دیش کی عزت کا سال بنا دے، بلندی کا سال بنا دے، میرے دیش سے جھوٹ ختم کر دے، خیانت ختم کر دے، ظلم ختم کر، رشوت ختم کر، مہنگائی ختم کر، مہنگائی نے غریبوں کی چیخیں نکال دی، یا کتنے لاکھوں غریبوں کے چولہے بند ہو گئے، میرے باپ دینے والا تو تو ہے، تو فضل ہو،
جن گناہوں کی وجہ سے یہ جن نادانیوں کی وجہ سے یہ مہنگائی آئی ہے اس کو دور کرتے یا غریبوں کے چولہے جلا، غریبوں کے بچوں کے پیٹ میں روٹی کی لقمہ پہنچا دے یا اللہ۔ تو ہم سب سے اور ان سب سے یا اللہ راضی ہو جائے۔ صلی اللہ تعالی نبی الکریم۔